शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नकाश अमजद शेयर कर रहे हैं लाहौर से। नकाश कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक और केस शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी मखलूक के बारे में है जिसको खन्नास यानी खबीस जिन्नात का कबीला कहा जाता है। ये जिन्नात जो हैं, ये जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं और ये जिन्नात इंसान का गोश्त नहीं खाते, बल्कि ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और ये ज़्यादातर बंदर की शक्ल में रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये इंसान को अपने साथ उठाकर ले भी जाते हैं और उसको जिस्मानी तशद्दुद और अज़ियत पहुंचाते हैं, जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठता है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरे पास एक ख़ातून की कॉल आई। वो इस्लामाबाद से थी, लेकिन जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो वो लोग एबटाबाद के रहने वाले थे। मुझे उनकी कॉल मौसूल हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आ गया है और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हम लोगों के मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है। जब मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि हम लोगों के बच्चों को हम लोगों के घर में बंदर दिखाई देते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि वो जो बंदर हैं उनका कलर ब्लू है, वो ब्लू कलर के बंदर हैं, लेकिन उनके सर से लेके उनकी नेक तक एक वाइट कलर की लाइन भी बनी होती है। वो टोटल 7 होते हैं। हम लोगों के बच्चों को वो बंदर घर में दिखाई देते थे। बच्चे हम लोगों से ये शरारत करते थे। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जब भी वो मेरे से ये शिकायत करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनका वहम है, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे ख्याली दोस्त बना लेते हैं, अलूयन कर लेते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनको ऐसी मखलूक नज़र आ रही है, लेकिन वो हर बार यही कहते थे कि हमें इस घर में बंदर नज़र आते हैं। अब ये वाक़यात इस तरह से बढ़ने लग गए कि जब भी मैं उनके कमरे में जाती थी, उनके कमरे की सारी चीज़ें बिखरी होती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उन लोगों को डांटती थी कि मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मारूंगी अगर तुम लोगों ने अब घर की चीज़ें इस तरह से बिखेरी। तो वो ये कहते थे ये शरारतें हम नहीं करते, ये वो बंदर करते हैं। हर वक्त उन लोगों की यही बातें होती थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी इस बात को शेयर नहीं किया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेजर हैं, उनको मैंने इसलिए ये बातें नहीं बताई क्योंकि मुझे ख़ुद इन बातों पर बिलीव नहीं था। फिर ये वाक़यात हद से बढ़ने लग गए, घर की चीज़ें टूटने लग गई। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे तब तक यकीन नहीं होना था जब तक मैं ख़ुद किसी ऐसी मखलूक को देख ना लेती। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड आए हुए थे घर पर, तो वो बच्चों के साथ बाहर लॉन में थे। मैं किचन में काम कर रही थी। बिल्कुल हम लोगों के किचन में ही विंडो थी जो बाहर लॉन में खुलती थी और मैं वहाँ से उन लोगों को भी देख रही थी। अभी मैं किचन में काम कर ही रही थी तो मुझे अपनी बैक साइड से आवाज़ आई। मेरी बेटी मुझे ये कह रही थी कि मामा मुझे पानी दे दें। वहाँ पर बिल्कुल लॉन की विंडो के साथ ही डिस्पेंसर था। मैं वहाँ से जैसे ही पानी डालने के लिए मैं उस वक्त टर्न हुई तो मेरी सामने नज़र पड़ी तो जो मेरी बेटी थी वो बाहर अपने बाबा के साथ खेल रही थी। मैं एकदम चौंकी कि वो तो बाहर है, तो फिर ये अंदर कौन आया है। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो जो पीछे का मंजर था वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर ब्लू कलर का एक बंदर खड़ा था इंसानों की तरह, और उसकी जो हाइट थी वो मुझसे भी लंबी थी। वो बहुत ज़्यादा भयानक था। वो इतने भयानक अंदाज में मुझे देखकर हंस रहा था। उसको देखने की देर थी, मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा चीखी। मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे इर्द गिर्द मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और डॉक्टर थे। वो लोग तजस्सुस से मुझसे ये पूछ रहे थे कि आखिर आप कैसे बेहोश हुई और आपने इतनी ऊंची चीख क्यों मारी थी। जब मैंने बच्चों को देखा तो मैं चुप हो गई और मैंने ये कहा कि नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि इन्होंने किसी चीज़ को देखा है जिससे डर के मारे ये बेहोश हुई हैं। खैर वो चले गए, डॉक्टर साहब चले गए। मैंने फिर भी कोई बात नहीं बताई अपने हस्बैंड को, कहीं वो ये ना समझे कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी बातें कर रही हूँ।
پھر ایک دن ایسا ہوا، اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سوئے، صبح جب جاگے تو مجھے یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی مخلوق ہے، بچے جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سب کچھ سچ ہے، وہ جو بھی بات کر رہے تھے وہ سچ ہے۔ اور پتہ نہیں یہ مخلوق ہم لوگوں سے کیا چاہتی ہے۔ انہیں سوچوں میں میں سو گئی۔ صبح جب میں جاگی تو سب سے پہلے میں بچوں کے کمرے میں گئی ان کو دیکھنے کے لیے۔ جب میں وہاں پر گئی تو میرے دونوں بیٹے سو رہے تھے مگر بیٹی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو جگایا، پورے گھر میں ہم لوگوں نے چھان مارا، کہیں بچی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، پتہ نہیں وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ پورے گھر میں ہم لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ نے فوراً سے پہلے ادھر اپنے یونٹ میں بھی کال کی، وہاں سے کافی زیادہ ان کے جو آرمی آفیسرز تھے وہ بھی آ گئے، ان سرچ ٹیم آ گئی، ان لوگوں نے ہر جگہ تلاش کیا۔ ہم لوگوں نے نیبر میں پوچھا، ہر کسی سے پوچھا، کہیں بچی کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ جب واپس آئے تو مجھے یہ تھا کہ شاید وہ بچی کو ساتھ لے کر آئے ہوں گے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تب میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں نے گھر میں ایک مخلوق دیکھی ہے اور یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ سب کچھ سچ ہے۔ وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، بچی کو کیسے ڈھونڈیں، یہاں تک کہ صبح کی بچی گم ہوئی شام ہو گئی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ شام جب 7 بجے کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے ہمیں بچی کے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تو ہم لوگوں کی جو وہ بچی تھی وہ گیٹ سے اندر انٹر ہو رہی تھی اور پیچھے پلٹ کر اس طرح سے اپنا ہاتھ ایسے ویو کر رہی تھی، ہینڈ ویو کر رہی تھی جیسے کسی کو بائے کہہ رہی ہے، اور ساتھ کہکے بھی لگا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے فوراً سے بھاگ کر اس کو پکڑا، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ تھی؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جو ہم لوگوں کے گھر میں بلو کلر کے بندر نظر آتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، میں سارا دن ان کے ساتھ کھیلتی رہی اور اب ان میں سے ایک بڑے انکل مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہاں پہ جو سرچ ٹیم تھی ان لوگوں نے باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر جب دیکھا تو ان لوگوں کو ایک بلیک کلر کی پرچھائی نظر آئی۔ وہ لوگ کافی دور تک اس کا تعاقب کرتے رہے لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی، لوگوں کو ملی ہی نہیں۔ وہ لوگ واپس آ گئے اور میرے ہسبینڈ بہت پریشان تھے، انہوں نے بچی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اس بچی نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے بھی اس نے سیم وہی باتیں کی کہ وہ بندر ہی مجھے لے کر گئے تھے، اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، مجھے گھر سے ہی لے کر گئے تھے۔ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، میں تو بہت زیادہ ڈر گئی، میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، چپ کر کے وہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اب میں نے ڈر کے مارے بچوں کو اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، میرے ہسبینڈ اپنے گئے ہوئے تھے، یونٹ پر گئے ہوئے تھے، تو میں باہر لان میں بیٹھی تھی تو ہم لوگوں کا بیٹ مین آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میں بیگم صاحبہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پہلے یہاں پر ایک کرنل فیملی تھی، وہ لوگ آ کر رکے تھے، ان کے ساتھ بھی سیم یہی معاملات ہوئے تھے، ان کے بچوں کو بھی اسی طرح سے یہ مخلوق ڈراتی تھی تو وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں۔ جیسے میں نے یہ بات سنی میں تو بہت ڈر گئی۔ وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جیسے وہ یہ بات کہہ کر پلٹا، اس کو کسی نے بہت زوردار تماچا مارا، اتنی زوردار اس کے منہ پر تھپڑ پڑا کہ وہ زور سے جا کر گرا، ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کسی نہ دکھنے والے وجود نے اس کے چہرے کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ مارا۔ وہ فوراً سے اٹھا اور ہم لوگوں کے گھر سے بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس طرف جیسے وہ باہر نکلا ہم لوگوں کو اپنے گھر میں سے برتن ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگ گئیں اور عجیب و غریب کہکے اور چیخیں سنائی دینے لگ گئیں۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے اندر نہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں میرے ہسبینڈ بھی گھر واپس آئے تو جب انہوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ تم لوگ اتنے کیوں ڈرے ہوئے اور یہ بیٹ مین کیوں بھاگتا ہوا جا رہا ہے، میں نے اس کو روکا لیکن وہ رکا ہی نہیں۔ جب انہوں نے آوازیں سنی اندر برتن ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، جب اندر جا کر دیکھا تو اندر سب چیزیں اپنی جگہ پر تھی، کوئی چیز نہیں ٹوٹی تھی۔ میں نے انہیں پھر ساری باتیں بتائی کہ وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے فوراً سے اپنے ایک دوست کو کال کی، ان کے وہ دوست آئے تو انہوں نے ہی ہمیں آپ کا نمبر دیا کیونکہ ہم تو بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ابھی آپ سے تو رابطہ ہوا ہی نہیں۔ اس رات ہم لوگ بہت پریشانی میں سوئے۔ اگلی
ابھی ہم لوگ اس گھر میں ان چیزوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ کہیں کوئی چیزیں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، تو ہمیں بچوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہم لوگ باہر بھاگ کر آئے تو ہم لوگوں نے بہت عجیب و غریب مخلوق کو اپنے گھر میں دیکھا۔ وہ پوری فیملی تھی، ان کے 7 بچے تھے۔ وہ جو مخلوق تھی بہت سیاہ کلر کا ان کا وجود تھا، پورے جسم پر لمبے لمبے بال تھے، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی اور وہ حد سے زیادہ بھیانک تھی۔ میرے ہسبینڈ نے جیسے انہیں دیکھا، انہوں نے ان کے اوپر فائر کر دیا اور ان کو کوئی بھی گولی ٹچ نہیں کی، ان کی آر پار ہو گئی۔ وہ کہکے مار کر وہ مخلوق ہنسنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ ہم لوگوں کو تمہاری بچی بہت زیادہ پسند آئی ہے، ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر ہماری بچی کو انہوں نے اٹھایا اور وہ غائب ہو گئے، اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ ہم لوگ شور مچاتے۔ میرے ہسبینڈ بکھلائے ہوئے تھے، وہ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ان کے دوست کو بلایا گیا، انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے ان کی پوری بات سنی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اب مجھے بچی کی تصویر واٹس ایپ کریں، میں اس کو ابھی اس کی تصویر کو ہی دیکھ کر مجھے پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ جیسے انہوں نے مجھے تصویر بھیجی، میں نے وہ تصویر دیکھی، میں فوراً مراقبے میں گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کون سے جنات تھے۔ یہ وہی جنات تھے، خناس قبیلہ تھا یہ، اور یہ بہت زیادہ سخت قسم کے جنات، ڈھیٹ جنات ہوتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچانے والے جنات ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، انسان کو ڈرانا اور نقصان پہنچانا۔ پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ جنات اس بچی کو لے کر کہاں گئے ہیں۔ اس سٹوری کا بقیہ پارٹ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نقاش امجد صاحب نے شیئر کی۔ بہت شکریہ نقاش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک موسٹ ہانٹڈ ہائی وے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ورلڈ فیمس ہانٹڈ ہائی وے ہے جو کہ انگلینڈ کا اسٹاک برج ہائی وے ہے۔ بیسکلی یہ جو ہائی وے ہے یہ مانچسٹر کے قریب ہے، اور اس ہائی وے کا نام ہے A616 اسٹاک برج ہائی وے بائی پاس۔ 1987 میں یہ ہائی وے بنایا گیا۔ ان دنوں میں مانچسٹر میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، ٹریفک اس حد تک زیادہ تھی کہ کافی دیر تک ٹریفک جیم رہتی تھی۔ تو انگلینڈ حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ایک ہائی وے بنائیں گے۔ اسٹاک برج ہائی وے کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس کی تعمیر کے دوران اس کی جو لینتھ تھی وہ 109 کلومیٹر طے پائی۔ جیسے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو اس کے سینٹر میں ایک بہت بڑا گھنا جنگل آتا تھا۔ تو انگلینڈ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں پر ہائی وے کنٹینیو کی جائے گی، بنائی جائے گی۔ جب وہاں پر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوا تو وہاں پر جو لیبر کام کر رہے تھے ان کو یہ احساس ہونے لگ گیا کہ ان کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہوتا ہے۔ ان کو جنگل میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، پرچھائیاں دکھائی دیتی تھیں، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ان کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ ان آوازوں کے تعقب میں جاتے تھے، ان جھانکتی ہوئی پرچھائیوں کے پیچھے جاتے تھے تو ان کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ واقعات حد سے زیادہ تب بڑھنے لگ گئے جب وہاں کی لیبر کو اپنے ٹولز ٹوٹے ہوئے ملتے تھے، وہ کافی زیادہ شکایت کرتے تھے۔ پھر یہ معاملات حد سے زیادہ تب سنگین ہوئے جب رات کے ٹائم اس لیبر کو وہاں پر کام کرنے کے دوران بالکل اسی جگہ پر ہائی وے پر بچے کھیلتے دکھائی دیے۔ رات کے ٹائم جب انہوں نے بچوں کو وہاں پر کھیلتے دیکھا، ان کا شور شرابہ سنا تو وہ ڈر گئے۔ بہت سے لیبر جو تھی وہ ان کے قریب جانے لگے، تو جیسے ہی بچوں کے قریب پہنچے تو وہ بچے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پر لیبر نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ باتیں انگلینڈ گورنمنٹ کو پتہ چلی تو ان لوگوں نے وہاں پر 24 گھنٹے پولیس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہاں کی حفاظت کی جائے اور وہاں پر راؤنڈ کیا جائے۔ پولیس اپنے راؤنڈ کے مطابق ایک دفعہ اسٹاک برج پر ہی وہاں پر وہ راؤنڈ کر رہے تھے، تو رات کا ٹائم تھا، تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، راؤنڈ کے دوران ہی 2 پولیس آفیسرز کو بلیک کوٹ میں ایک شخص دکھائی دیا جو اسٹاک برج ہائی وے کے اوپر بلیک کوٹ میں ملبوس تھا اور وہاں پر چل پھر رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ بھی کورڈ کیا ہوا تھا۔ پولیس نے جب اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے قریب جانے لگے تو وہ سیاہ کلر کا ایک دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔
وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق آباد ہے جو اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کر رہی ہے. اب تک اس خونی برج نے 25 لوگوں کی جان لے لی ہے. لوگوں کی وہاں پر ایکسیڈنٹ کی جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ جب لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کالے کوٹ والا جو پرسرار مخلوق ہے، جو جن ہے، وہ ایک دم سے گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اور اتنی تیز رفتار میں چلتی ہوئی گاڑیاں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں اور ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پیسنجرز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر اکثر جھاڑیوں میں لوگوں کو بچے دکھائی دیتے ہیں اور وہ جو بچے ہیں وہ ان کو کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں. وہاں سے چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. جب یہ واقعات اس حد تک بڑھ گئے اور وہ ہانٹڈ برج فیمس ہو گیا تو وہاں پر انویسٹیگیشن بھی کی گئی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جاتے تھے. تو وہاں کی جو آبادی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ کی جا رہی تھی تو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے بہت منع کیا تھا کہ یہاں پر کنسٹرکشن نہ کریں کیونکہ یہ جو جنگل ہے یہ ایک ویران اور سنسان جنگل ہے، اس جنگل سے راستہ مت نکالیں. لیکن انگلینڈ گورنمنٹ نے یہ بات نہیں مانی اور باضد ہو کر ان لوگوں نے اسٹاک برج ہائی وے کو وہاں پر بنایا. اس کے بعد وہ مخلوق وہاں پر لوگوں کو گزرنے نہیں دیتی. بہت سے لوگوں کے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہاں پر بچے دکھائی دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہاں پر وہ سیاہ کوٹ والا جو غیر مرئی مخلوق جو جن ہے وہ بھی نظر آتا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھواں بن کر غائب ہو جاتا ہے. آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی اس ہانٹڈ برج کو ویکیپیڈیا اور یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اسد نے UAE سے شیئر کی. بہت شکریہ فرحان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی نائلہ شیئر کر رہی ہیں. نائلہ کہتی ہے میں ملتان کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے ہم لوگوں کی بیک سائڈ پر ایک گلی تھی. تو وہاں پر ہم لوگوں کی ایک درزن تھی، اس سے ہم لوگ کپڑے وغیرہ سلوایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے امی نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے کچھ ڈریسز بنوانے تھے، بقرعید سے پہلے ہم لوگوں نے کپڑے سلوانے تھے. تو میں اپنی کزن کے ساتھ کپڑے دینے کے لیے درزن کے گھر جا رہی تھی. جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے، مغرب ہو چکی تھی، شام کا ٹائم تھا. تو ہم لوگ ان کے گھر پہنچے. پچھلی گلی میں ہم لوگوں نے جانا تھا. گلی میں بھی بہت زیادہ اندھیرا تھا اور جو درزن تھی ان کے گھر نہ تو کوئی جنریٹر تھا اور نہ ہی کوئی UPS تھا، بہت اندھیرا تھا. اب ہم لوگ تو وہاں پر پہنچ گئی تھیں تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کپڑے پکڑا جاتے ہیں، سمجھا بعد میں لیں گے. کافی دیر ہم لوگ ان کے گھر کے اوپر دستک دیتے رہے، وہ دروازہ ہی نہیں تھے کھول رہے. بیسکلی وہ لوگ سیکنڈ فلور پر خود رہتے تھے اور جو ان کا فرسٹ فلور تھا وہ اس کو بہت کم یوز کرتے تھے. گرمیوں کا موسم تھا، شام کے وقت وہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم سے دروازہ کھل گیا. ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ کسی نے پوچھا بھی نہیں اور ایک دم سے دروازہ کیسے کھل گیا. خیر ہم لوگ جیسے ہی اندر گئے، اب اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں دیکھ دیکھ کر اندر جانا تھا. ابھی ہم لوگ ان کے جیسے ہی ہم لوگ اندر آئے، ہم لوگوں نے گیلری کو کراس کیا. گیلری سے کراس کر کے ایک صحن سا تھا، اس میں سے لیفٹ سائڈ سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی. ابھی ہم لوگ سیڑھیوں کے پاس ہی جانے لگے تو ہمیں ان کے صحن میں ایک درخت لگا ہوا تھا، جامن کا درخت تھا. وہاں پر ہمیں کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا. میں نے بھی دیکھا، میری کزن نے بھی دیکھا. ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر باقاعدہ جیسے کوئی کھڑا ہے، جیسے بالکل ایک انسانی ہائٹ ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. میری کزن نے کہا دیکھو یہ کون ہے سامنے. جب ہم لوگوں کی بولنے کی آواز آئی تو اوپر سے وہ جو ہم لوگوں کی درزن تھی اس کی امی نے جھانک کر کہا کہ کون ہے نیچے. ہم نے بتایا آنٹی ہم لوگ آئے ہیں. پھر ہم لوگوں نے جب درخت کی طرف دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئی. ہم لوگ تو بھاگتی ہوئی اوپر گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک لالٹین جلا کر رکھی ہوئی تھی. تو ہم نے انہوں نے یہ کہا کہ دروازہ تو بند تھا، آپ لوگ اندر کیسے آئی ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ لوگ نہ سن رہے تھے نہ کھول رہے تھے، پھر ایک دم سے دروازہ کھل گیا. ان کی امی نے کہا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو جب شام کے ٹائم اوپر آتے ہیں تو ہم لوگ تو دروازہ بند کر کے آتے ہیں
शायद پھر ٹھیک سے بند نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے جیسے بات ڈال دی۔ میری کزن نے کہا آنٹی نیچے آپ کے صحن میں درخت کے پاس ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا تھا، ہمیں کچھ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی ہیں۔ آنٹی نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگ وہم نہ کرو۔ اتنے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی جو کپڑے سیتی تھی، وہ 3rd فلور پر تھی۔ جیسے اس نے سنا کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراً سے نیچے آ گئی۔ ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے، جب وہ نیچے آئی تو وہ آنٹی اوپر چلی گئی۔ ابھی ہم لوگ اس کو بتا ہی رہے تھے کہ ہم لوگ یہ کپڑے دینے آئے ہیں تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے تم لوگ مجھے سمجھا دینا۔ ہم لوگوں کے ساتھ وہ نیچے آئی، ہم لوگ اپنے گھر آ گئے۔ ہم لوگوں نے گھر آ کر امی کو بھی یہ بات بتائی۔ امی نے کہا کچھ نہیں، تم لوگوں کا وہم ہوگا اندھیرے میں، اکثر درختوں کے پاس یہ جگنو وغیرہ ہوتے ہیں تو تم لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا۔ نیکسٹ ڈے دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا تو میں اور میری کزن ہم لوگ دوبارہ گئیں کہ ہم جا کے کپڑے سمجھا آتی ہیں۔ ان کے گھر گئے تو ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم لوگ جیسے گھر میں اندر داخل ہوئے، پردہ ہٹایا گیلری میں، جیسے ہم لوگوں کی نظر درخت پر پڑی، ہم لوگوں نے خود اس درخت کے پاس ایک بہت ڈراؤنے چہرے والی کسی عورت کو دیکھا۔ وہ بالکل اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، سیم اسی جگہ جہاں پر ہم لوگوں نے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ہم لوگ تو چیخیں مارنے لگی، ہم لوگ تو سیدھا بھاگ کر اوپر چلی گئیں۔ جیسے ہم لوگ اوپر گئیں تو وہ کپڑے سی رہی تھی بیٹھ کے، جو درزن تھی اس نے جب ہم لوگوں کو دیکھا وہ تو کافی گھبرا گئی۔ میری کزن نے تو رونا شروع کر دیا، ہم لوگ بہت ڈر رہی تھیں۔ اس وقت ان کے نیچے والے پورشن سے اتنی عجیب آوازیں آئیں جیسے کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں، جیسے پتہ نہیں وہ ہنس رہی تھی یا رو رہی تھی، ایسی آواز بھی آئی۔ اس نے ہمیں جلدی سے پانی پلایا۔ ان کے گھر میں ان کی جو امی تھیں وہ سبزی لینے گئی ہوئی تھیں۔ درزن جو تھی وہ اس کی چھوٹی بہن گھر پر تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم لوگ ڈرو نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ جب اس نے یہ کہا نا وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی، ہم لوگ تو اور ڈر گئے۔ پھر اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم لوگوں کا یہ جو جامن کا درخت ہے اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اور وہ دوپہر 12 بجے اور مغرب کے بعد اکثر وہاں پر نظر آتی ہے۔ وہ ایک عورت ہے، جنی ہے، جس کا وہاں پر بسیرا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اس درزن کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگوں نے یہ گھر بنایا تھا ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر جنات ہیں۔ پھر ہم ایک سید پیر صاحب کو لے کر آئے تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ ہمارے درمیان طے پا گیا تھا کہ ہم لوگ نیچے والے پورشن میں نہیں رہیں گے، یہ جنات ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے ہم لوگ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے ہیں۔ نیچے والے کمرے بھی خالی تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اکثر وہاں پر اس عورت کو دیکھا ہے، اس کے بچوں کی آوازیں بھی ہم لوگ رات کے ٹائم سنتے ہیں، وہ رات کے ٹائم صحن میں کھیلتے ہیں۔ اکثر رات کے ٹائم ان کے نیچے والے صحن سے جھاڑو پھیرنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ہم لوگ تو حد سے زیادہ خوف زدہ تھے۔ ہم نے اسے یہ پوچھا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے ہمیں تعویذ دیے ہوئے ہیں، اور وہ تعویذ ہم لوگوں نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ جنات اوپر نہیں آتے، وہ جنات صرف نیچے والے پورشن میں ہیں، اس لیے ہم لوگ نیچے والے پورشن میں نہ جاتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی دیکھ بھی لے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو اگنور کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری کزن کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ جو ہمیں نیچے چھوڑنے آئی، پھر تو ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اس طرف، ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ مجھے بھی بخار ہو گیا، میری کزن کو بھی بخار ہو گیا۔ ہم نے امی کو یہ بات بتائی تو امی نے سختی سے منع کر دیا، تم لوگ اس گھر نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سے کبھی بھی کپڑے نہیں سلوائے، کبھی بھی ان کے گھر نہیں گئے۔ ان کے گھر میں اس واقعے کے تقریباً یہ بات آج سے 11 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگوں نے جب ان جنات کو دیکھا تھا اس کے 6 سال کے بعد ان کی وہ جو درزن بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو گئی۔ پھر ان کے گھر میں ان کے نیچے والے پورشن میں اتنی بھیانک آگ لگی تھی کہ وہ پورا ان کا نیچے والا حصہ جل گیا تھا۔ پھر وہ لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اس گھر میں کبھی کوئی نہیں آیا، وہ گھر وہیں پر تھا۔ اس کی لوگ باتیں کرتے تھے کہ وہاں سے اکثر ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نائلہ آپ کا۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر دہشت زدہ ناول میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اور یہ اب تک کے جتنے بھی ناولز میں نے آن ایئر کیے ہیں ان میں سے ایک لینتھی ناول تھا جس کی آئی گیس 27 ایپیسوڈس تھی، تو آپ لوگ چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ناول تھا۔ اب نیکسٹ ناول جو ہوگا وہ بھی میں بہت انٹرسٹنگ لے کر آؤں گی انشاءاللہ بہت جلد۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔
اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.